आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। परसों पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि शायद अब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साथ ऐसा हो चुका है कि गुस्ताखी के इल्ज़ाम पर उनके अपने ही गार्ड ने उन्हें गोलियां मार के मार दिया और बाद में उस गार्ड को सारा पाकिस्तान एक हीरो समझने लगा। और अब उसी की देखा देखी ये काम और भी हो चुके हैं। एक लड़का था जिसने अपने ही कॉलेज के एक प्रोफेसर को छुरियां मार के छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। और अब कल ये वाक़या देखने में आया कि एक शख्स जो कि अदालत में ब्लास्फेमी का केस भुगत रहा था, उसे किसी शख्स ने गोली मार दी। और ये बिल्कुल एक नौजवान सा लड़का है जिसने ये काम किया। और सोशल मीडिया पे एक पूरी लड़ाई शुरू हो गई है कि क्या ये शख्स हीरो है जिसने ये काम किया है या फिर ये कोई विलन है। और जो मजहबी रिज्जत पसंद या जो कट्टर लोग हैं वो उसको एक हीरो बना रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि मैं इस बात को इतना सिंपल नहीं समझता। ये याद रखिए कि जिस नौजवान ने ये काम किया वो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी ज़हनी हालत क्या है, वो किस तरह से सोचता है और वो किस किस्म की तालीम और तरबियत का नतीजा है। हमने अपने मुल्क में ऐसे कुएं के मेंढक पैदा किए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, जो समझते हैं कि इस्लाम दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब है, हालांकि दुनिया में कोई भी मज़हब सच्चा नहीं है। वो ये समझते हैं कि कोई भी अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है तो उन्हें उसको कत्ल कर देना चाहिए। वो अपने व्यूज़ के अंदर इतने एब्सोल्यूट हैं या इतने शोर हैं या इतना नार्सिसिज्म, नरगसियत उनके अंदर भरी हुई है कि वो ये सोचते हैं कि वही दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, उनका ही मज़हब दुनिया का बेहतरीन मज़हब है और उसके ख़िलाफ़ किसी भी बात करने वाले को मार देना चाहिए। ये नरगसियत की या नार्सिसिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें लोग इतने शोर हो जाते हैं। ये याद रखिए कि जो यंग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटल इमेच्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ के अंदर शोर होते हैं। जो यंग आदमी होता है उसको किसी बात में शक नहीं होता, वो जिस चीज़ को भी मानता है उसको पूरे दिल से मानता है। और यही चीज़ है जो कि मजहबी शिद्दत पसंद नौजवान लोगों से इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनसे खुदकश हमले करा दें, सुइसाइड बॉम्बिंग्स करा दें, चाहे उनसे किसी को कत्ल करवा दें, किसी को गोली मरवा दें। तो मसला ये है कि इन नौजवानों के दिलों से रहम निकाल दिया जाता है। अब देखें, एक बात है कि कोई जानवर भी तकलीफ़ में हो तो आपको उस पर रहम आ जाता है। कोई अगर किसी जानवर को भी मार रहा हो तो उस पर आपको रहम आ जाता है। कोई किसी कुत्ते को गोली मार दे, किसी दूसरे जानवर को, कोई अपने गधे कोई लाठियां मार रहा हो तो आपको रहम आता है कि यार ये शख्स इतना जुल्म क्यों कर रहा है। मगर मसला ये है कि ये जो सैडिस्ट लोग होते हैं इनको इंसानों पर रहम नहीं आता। तो ये रहम और हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो इंसानी दिमाग से कैसे निकाल दिए जाते हैं? क्यों इंसान बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि वो किसी दूसरे इंसान के दर्द को महसूस करने की कोशिश ही नहीं करता, या फिर अपने आप को किसी दूसरे शख्स की जगह रख के सोचने की जहमत भी नहीं करता? ऐसा क्यों होता है? ये असल में सारा मजहबी पारसाई और जो नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट है जो उनके दिलों में डाल दिया जाता है उसकी वजह से होता है। और ये याद रखिए कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान में नबूवत के दावे करते हैं या गुस्ताखी करते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सारे लोग ज़हनी तौर पे सेहतमंद होंगे? जबकि इस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोई कादियानी या अहमदी था जो कि कहता था कि वो एक नबी है। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस तरह से नबूवत का दावा करता है तो क्या आप उसका ज़हनी तवाज़न ठीक समझ सकते हैं? मुझे तो कुल्ली तौर पे उस शख्स की ज़हनी तवाज़न पे शक होगा, क्योंकि आपको पता भी है कि प्रॉफिट सिंड्रोम के नाम से एक मेंटल डिसऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है जो कि उन लोगों को हो जाता है, जिन लोगों को हो जाता है वो अपने आप को नबी समझते हैं या फिर अपने आप को कोई खुदा का अवतार समझते हैं। वो समझते हैं कि खुदा उनसे बातें करता है और असल में ये एक दिमागी मसला है। मगर दूसरी तरफ वो नौजवान है जिसको इस बात का यकीन है कि हर शख्स जो कि गुस्ताखी करता है या नबूवत का दावा करता है उसे बस मर जाना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। मगर मसला ये है कि अगर कोई भी ऐसा नौजवान जो इस तरह सोचता है, मेरा उन सब से ये सवाल है
کہ ایک بار کو یہ سوچیں کہ کہیں اس بات کا تھوڑا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے کہ آپ مسلمان جو ہے نا، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط ہوئے تو اگر آپ کا اسلام ہی جھوٹ ہوا تو اگر اسلام جھوٹ ہے اور آپ نے ایک شخص کو جا کے گولی مار دی اور اب آپ یہاں تو عمر قید سہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، عدالت میں قتل کرنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے گی. تو اس نوجوان نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، وہ زندگی میں کچھ اچھا کر سکتا تھا. اس نے کیوں سوچا کہ زندگی میں سب سے اچھا کرنے والا کام صرف یہی ہے کہ کسی کو گولی مار دی جائے جا کے؟ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ، کسی کو قتل کرنے کے علاوہ دنیا میں آپ کوئی اچھا کام اسلام کے نام پہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں آپ کو صرف یہی نظر آتا کہ کسی کی جان لینا جو ہے وہ سب سے اچھا ہے؟ کیا آپ عبدالستار ایدھی کی طرح کوئی فاؤنڈیشن بنا کے غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ، غریب ماں باپ کی ہی اور اپنے غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے محلے داروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کسی دنیا میں آپ کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور نیکی کا کام نظر نہیں آیا. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک غیر دردمندی، ایک وحشت، ایک وحشی سوچ کا غلبہ آپ پہ کیوں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کسی کو قتل کر دینا ہی جو ہے دنیا کا سب سے اچھا کام ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایسا کیوں ہے؟ یقیناً جو بھی لوگ اس طرح سوچتے ہیں ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے، مگر اس کا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں. جب انسانیت کا مادہ انسان میں کم ہونے لگ جائے تو درد مندی اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے، اور جب درد مندی اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو وہ وحشی جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کیونکہ جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے. مگر ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں ایک نرگسیت، ایک نارسسزم، ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے جو کہ ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ جو بھی شخص ہماری سوچ کے مخالف سوچتا ہے اسے مر جانا چاہیے. اور یقین کریں کہ آپ نے کسی کو گولی ماری ہے، مر آپ بھی گئے ہیں، کیونکہ اب آپ بھی دنیا میں خوشی سے زندہ نہیں رہ پائیں گے. آپ بھی دنیا آپ کو بھی اپنے معاشرے سے کاٹ ڈالے گی، کیونکہ قاتل کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی وجہ سے قتل کرے، وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاید پاکستانی معاشرے میں چند لوگ آپ کو ہیرو سمجھیں گے، مگر اصل میں تو آپ قاتل ہی رہیں گے. تو ایک اور بات جو سوچنے والی ہے، وہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو آپ مسلمان ہیں. اگر آپ آج ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو آپ ہندو ہوتے، اور اگر آپ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے، یہودی کے گھر پیدا ہوتے تو آپ یہودی ہوتے. تو اگر آپ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے تو کیا تب بھی آپ قادیانی کو واجب القتل سمجھتے؟ اگر آپ ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو کیا آپ گاؤ رکشا کے نام پہ کسی مسلمان کی جان لینا درست سمجھتے؟ یقیناً آپ سمجھتے، کیونکہ آپ کی سوچ ویسی ہے. آپ چاہے ہندو ہوتے چاہے مسلمان ہوتے، آپ نے لوگوں کی جان ہی لینی تھی. تو اسلام، اگر ہندوازم برا ہے کہ وہ گائے کے نام پہ لوگوں کی جان لے رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کا اسلام اچھا کیسے ہو گیا کہ وہ محمد کے نام پہ لوگوں کی جان لے رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ہولی کاؤ کے نام کا ایک مذاق یا ایک جوک مارتے ہیں ہندوؤں کو کہ آپ گائے کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، تو آپ پھر محمد کو بھی اسی لیول پہ ہی مقدس سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام پہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے. مگر آپ کو ہندو کی گائے تو غلط لگے گی، مگر آپ کو اپنا گستاخ رسول کا قانون جو ہے وہ درست لگے گا، ٹھیک لگے گا. اسی طرح ہندو کو آپ کا گستاخ رسول کا قانون غلط لگتا ہے، اور اپنا گاؤ رکشا کے نام پہ کسی کی بھی موب لنچنگ کرنا، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کو درست سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہندو مانتے ہوں گے یا سب مسلمان مانتے ہوں گے، مگر آپ جیسے وہ لوگ جو کسی کی جان لینا مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں. تو آپ اگر یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی ہندو کو ہندوازم انسان نہیں بنا سکا،
اور وہ سوچتا ہے کہ گائے کے نام پہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے، تو آپ کا اسلام بھی آپ کو انسان نہیں بنا سکا. آپ جاہل اور آپ گنوار اور آپ وحشی ہیں. اگر آپ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے تو کیا آپ اپنے آپ کو کافر کہتے؟ اور اگر قادیانی آپ سمجھتے ہیں یا کوئی گستاخ رسول یا کوئی بھی شخص ایسا جس کو آپ واجب القتل سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ کے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تھا، انہی ملاؤں سے قرآن پڑھا ہوتا، تو کیا وہ آپ کی طرح سوچتا؟ موسٹ پرابلی سوچتا. اور اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا تو تب بھی آپ سمجھتے کہ آپ واجب القتل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں، یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جدھر خدا نے پیدا کیا وہ درست جگہ ہے. مگر یاد رکھیے، آپ کو اگر درست جگہ پیدا کیا تو 100 کو غلط جگہ پیدا کیا. اگر آپ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، تو ان لوگوں کو جو قادیانی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کو خدا کو لعنت دینے کا، گالی دینے کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے، اس خدا نے ان کو ہندو، یہودی یا پھر قادیانی کے گھر پیدا کیا. اگر آپ حق بجانب ہے، ورنہ آپ خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا اس کا شکر. اور مسلمان ہر وقت یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تو پھر ہندو کو ہر وقت اللہ کو لعنت دینی چاہیے کہ اس نے انہیں ہندو کے گھر پیدا کیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ درست ہیں، آپ ٹھیک ہیں اور آپ کا خدا ٹھیک ہے، تو مجھے یاد رکھیے، آپ کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ اس نے آپ کے ساتھ تو انصاف کیا، مگر ان کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کیوں انصاف نہیں کیا؟ گناہ تو آپ کے خدا کا بنتا ہے. آپ نے تو زندگی میں کوئی کمال نہیں کیا. آپ اگر زندگی میں کوشش کے ذریعے سب کچھ پاسبل تھا، آپ کی سچویشن کے غلام آپ نہیں ہیں، تو پھر تو دنیا میں جو ہے نا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں ایک انسان سب سے غریب پیدا ہو تو اس کو بل گیٹس جتنا امیر ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مگر ہر انسان نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا باپ بہت غریب تھا وہ بہت امیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک آدمی جس کا باپ ہندو تھا وہ بھی مسلمان موسٹ پرابلی نہیں ہو سکتا. بہت ہی اسپیشل سرکمسٹانسز چاہیے. اگر ایک آدمی کا باپ اور ماں قادیانی تھے تو 99%، 99.99% یہی ہوگا کہ وہ خود بھی قادیانی ہی ہوگا، وہ خود بھی یہودی ہی ہوگا. تو پھر قصور کس کا؟ قصور آپ کے خدا کا ہے. آپ کا خدا گناہ گار ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. ذرا یہ سوچئے کہ آپ جو یہ سوچتے ہیں کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، آپ کو مولویوں نے تربیت کی، آپ کے ماں باپ نے تربیت کی، اور آج آپ گستاخ رسول کو واجب القتل سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کو مارنے کا حق ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے احکام آپ کو ملے تھے اور آپ نے اس لیے ایسا کچھ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں، جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، اس نے آپ کی تربیت ایسی کی ہے. اگر آپ کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کی تربیت کسی اور طرح ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو ناحق سزا دے رہے ہیں. آپ کسی شخص سے اس کے گناہوں کا بدلہ نہیں، خدا کے گناہوں کا بدلہ لے رہے ہیں. آپ کے خدا کے گناہوں کا بدلہ، کیونکہ اس نے ان کو اس حالت میں پیدا کیا جس کی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. چاہے کوئی قادیانی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنا مذہب، اپنے ماں باپ، اپنا معاشرہ، یہ سب کچھ اپنی مرضی سے چنا ہے. نہ میں نے چنا تھا، نہ آپ نے چنا ہے، اور نہ جس کو آپ نے مارا ہے اس نے چنا ہے. اس نے اپنی ذہنی بیماری بھی خود نہیں چنی، اس لیے آپ کو اس کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. صرف ایک بار یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ انسان اپنی مرضی میں اتنا آزاد نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. ہر چیز اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ ہے ہی نہیں. اگر ایک شخص ذہنی طور پہ بیمار ہے اور اس کو ایک ایسا ذہنی عارضہ یا بیماری لاحق ہے جو کہ اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک نبی ہے، تو آپ کو اسے کسی نفسیاتی وارڈ میں جمع کرانا ہے، اس پہ 295C نہیں لگانی، اور نہ ہی اسے عدالت میں قتل کرنا ہے، نہ ہی کسی ایسے مولوی کو سننا ہے
جو کہ یہ باتیں کرتا ہے. یاد رکھیے جو مولوی یہ باتیں کرتا ہے وہ کم علم ہے. اور اگر آپ یہ باتیں سوچتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جو نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ نے سیکھا ہے. علم جو ہے وہ انسان کے تعصب کو دور کرتا ہے, انفیریورٹی کمپلیکس کو دور کرتا ہے, اس کی بایس کو دور کرتا ہے. اور انسانیت کی جب میں بات کرتا ہوں تو انسانیت کا مطلب یہ ہے, انسانیت ان سب بایسز سے جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو تب آپ انسان بن سکتے ہیں. اور ہم سب اپنے اپنے طور پہ انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی بار ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, کئی بار ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا, کئی بار ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کو کنویں سے باہر نکالیں. دنیا میں سمندر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, وادیاں بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, میدان بھی ہیں, کھیت کھلیان بھی ہیں. صرف کنویں کا وہ پانی نہیں ہے جس میں بدبو پڑی ہوئی ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ سے مختلف سوچنے والا شخص واجب القتل نہیں ہے. مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں آپ کے رسول کی عزت کروں. میں اختلاف رکھ سکتا ہوں, جیسے کہ آپ ہندوؤں کے بھگوان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, بتوں کو پوجنے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, یہودیت کو اپنانے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. آپ جس طرح سے مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے, اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں محمد کو رسول نہیں مانتے, آخری رسول نہیں مانتے. یہ ان کی چوائس ہے. اگر آپ کے خدا میں طاقت ہے اور واقعی اگر کوئی آخرت میں انصاف ہونا ہے تو پھر آپ کو تکلیف کس چیز کی ہے, ڈر کس بات کا ہے, اسلام کو کس بات کا ڈر ہے؟ دنیا اگر امتحان کا ہے تو لوگوں کو اپنے امتحان کا پرچہ حل کرنے دو نا, ٹھیک ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دیکھ لے گا. اگر آپ کو کسی خدا پہ اعتبار ہے, مگر لگتا ہے کہ آپ کو اپنے خدا پہ خود ہی اعتبار نہیں, آپ کو کیا بلکہ محمد کو خود نہیں تھا, کیونکہ محمد نے اللہ سے زیادہ تلوار پہ اعتبار کیا. یہ میری آپ بات یاد رکھیں, پریکٹیکلی اس کی زندگی کی اگزامپل دیکھیں. اگر اس کو اللہ پہ اعتبار ہوتا تو قرآن میں آ گیا تھا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے, مگر ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے. ابو لہب تلوار سے مارا گیا. یعنی اللہ نے خود ایک دعا کی تھی جو کہ پوری نہیں ہوئی. اگر وہ اللہ کی دعا ہوتی تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹتے. وہ محمد کی دعا تھی جو کہ پوری نہیں ہوئی. اگر نبی کی دعا, وہ قرآن میں اللہ نے نہیں لکھا تھا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں. یہاں تو وہ آپ کے قرآن میں کی گئی ایک ملاوٹ ہے. اگر وہ ملاوٹ نہیں ہے, اگر وہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو 100% ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے چاہیے تھے, مگر ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے, ابو لہب کی گردن اتاری گئی. تو تلوار اللہ سے اوپر ہوئی. سوچئے اس سوال کے اوپر کہ کیا تلوار زیادہ کارآمد تھی کہ اللہ زیادہ کارآمد تھا؟ اگر اللہ کا سب سے چہیتا نبی رحمت العالمین, جس کے لیے دونوں جہان بنائے گئے, اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ نہیں توڑے اس کے لیے, بلکہ تلوار نے ابو لہب کی گردن اڑائی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر قرآن میں, اسلام میں تلوار بڑھی ہے کہ اللہ بڑھا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اسلام کی اگزامپل دیکھیں تھرو آؤٹ, تلوار ہی بڑھی ہے. کیونکہ لوگ تلوار نے مسلمان کیے ہیں, اللہ نے نہیں کیے, رسول نے نہیں کیے. آج بھی قادیانی تلوار سے ڈرتے ہیں, اللہ ان کا کچھ نہیں کر رہا. یہودی بھی تلوار سے ڈرتے ہیں کیونکہ مسلمان بات بات پہ تلوار نکال لیتے ہیں. اب تلوار ہٹ گئی تو پستول آ گئی. رسول اللہ کے اگر زمانے میں پستول ہوتی تو پھر پستول آپ کا اللہ ہوتا. تو بیسیکلی آپ کا خدا تلوار ہے, آپ کا خدا تشدد اور دہشت ہے, جس سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, لوگوں سے زبردستی اپنے عقائد کی عزت کرواتے ہیں. آپ نہ تو دوسروں کے عقیدے کی رسپیکٹ
کرتے ہیں اور نہ اپنے کی کروا سکتے ہیں. آپ صرف لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں. تو یہ سوچئے کہ جتنے بھی لوگ جو کہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان پہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں. اگر آپ میری بات سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو چومنا شروع کر دیں یا میری ویڈیوز کے خلاف کوئی بات نہ کریں. اگر بائبل میں کچھ لکھا ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کرسچن سے اس کے خلاف کوئی بات منوائیں. قرآن میں اگر کوئی بات لکھی ہے تو کرسچن پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کریں. مسلمانوں کرسچنز کے لیے تو یہ گستاخی ہے کہ آپ مسیح کو خدا کا بیٹا نہ مانیں، مگر آپ تو قرآن میں صاف لکھتے ہیں اور آپ دن رات یہ کہتے ہیں کہ عیسائی غلط کرتے ہیں. تو عیسائی بھی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بھی جھوٹا نبی ہے. تو باتوں کو سمجھنا سیکھیں. یہ جتنی بھی حالتیں آپ کی مذہبی حالت ہے یہ آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے خدا کی دی ہوئی ہے، اگر کوئی خدا ہے. اور اسی بات کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مذہب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کو خدا نے کسی ایسی جگہ پیدا کیا ہے کہ وہ ایک خاص مذہب کا پیروکار ہے. تو ان باتوں کو سوچئے، ذرا سوچنے کی، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. فرض کریں واقعی آپ غلط ہوئے تو میں نہیں کہتا کہ آپ کسی خدا کو مان لیں، کہ آپ مسلمانوں کا خدا چھوڑ کے عیسائیوں کا مان لیں. فرض کریں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا اور آپ نے ایک شخص سے زندگی چھین لی اور آپ نے اپنی زندگی بھی اسی طرح برباد کر دی. ممتاز قادری جیسے جاہل لوگوں نے اپنی زندگی بھی برباد کی اور اس شخص کی بھی زندگی برباد کر دی، سلمان تاثیر کی. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد فرض کریں کچھ نہیں ہونا، اور مرنے کے بعد فرض کریں کوئی ایسا خدا ہوا جس کا صرف ایک ہی قانون ہوا کہ جیو اور جینے دو، تو وہ خدا آپ کو پھر کیا سزا دے گا؟ اس کی عدالت میں آپ اب کیسے جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو، اگر وہ آپ سے خدا ہی آخری دن یہ کہے کہ ہاں بھائی میں نے اسے ہندو پیدا کیا تھا، تم کون ہوتے تھے اس کو مارنے والے؟ میں نے اسے قادیانی پیدا کیا تھا، تم کون ہوتے تھے اس کو مارنے والے؟ میں نے اس کو بیماری دی تھی کہ وہ یہ سمجھتا کہ وہ نبی ہے، تم کون تھے اس کو مارنے والے؟ اگر ایسا کوئی خدا نکل آیا، یقین کریں وہ آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے سارے خداؤں، ساری جہنم سے زیادہ سخت جہنم میں ڈالے گا. ایسا خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ سبھی مذہب اس نے جان بوجھ کے انسان کے لیے بنائے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ ان مذہبوں کے ہونے کے باوجود بھی، یہ جاہلانہ مذہبوں کے ہونے کے باوجود بھی، آپ انسانی زندگی کی قدر کریں. کہ آپ کو غلط حکم مل بھی رہے ہیں ان شیطانی مذہبوں کے ذریعے، مگر آپ پھر بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آپ انسانیت کو اپنائیں، آپ انسانی جان کی عزت کریں. اگر ایسا خدا ہوا کوئی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اگر میں تو ڈروں گا نا ایک کافر ہوتے ہوئے بھی، ایک ملحد ہوتے ہوئے بھی، تو میں ایسے خدا سے ڈروں گا کہ جس کے لیے ہر انسان مقدس ہو، جس کے لیے ہر انسان، شاید جس کا اصل امتحان یہ ہو کہ مذہبی جہالتوں کے باوجود بھی ہم انسانی جان کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہم انسانیت پہ کتنا چلتے ہیں، ہم جھوٹ اور سچ کا وہ فلسفہ جو کہ انہیرنٹلی ہمارے اندر ان بلٹ ہے، اس پہ مذہب کے خلاف ہم کتنا جاتے ہیں. اگر ایسا کوئی خدا ہوا تو آپ اس کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ آپ کو بھی سوچنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں اچھا نہیں ہمارا ہی خدا سچا ہے، اس لیے ہندو یہ سوچے صرف کہ اگر تم غلط ہوئے، کہ اگر وہ غلط ہوا تو پھر اسلام کا خدا اسے کیسی سزا دے گا. تو اگر اسلام کا خدا غلط ہوا اور اس کائنات کا حقیقی خدا جو کہ انسان کو صرف انسان بنانا چاہتا ہے، جو اس کے دل میں ہمدردی، سچائی، محبت کے جذبات دیکھنا چاہتا ہے، جو کہ مذہبی جہالت کے ہوتے ہوئے بھی اسے صرف انسانیت پہ عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسانیت انسان کی نیچر ہے، تو وہ آپ کو کیا سزا دے گا؟ آپ اس کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ کیونکہ ایک تو بات یاد رکھیے کہ آپ کے مذہبی جو عقائد ہیں وہ دراصل گناہ اور شدت ہیں، اور گناہ اور شدت
انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان کو پاگل کر دیتی ہے، انسان کو وحشی درندہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے سوچئے، چیزوں کو سمجھیے، اور ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کہ اگر آپ غلط ہوئے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، تو پھر آپ کو کتنا نقصان ہوگا؟ اگر کوئی 72 حوروں والی جنت نہ ہوئی، اگر خدا نے مذہب کی بنیاد پہ فیصلہ ہی نہ کرنا ہوا، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو چلیں، یہ سوال سوچنے کے لیے بہت اہم ہے، اور ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے۔ صرف یہ، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے صرف ہندو بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بات صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو گائے کے نام پہ لوگوں کو کاٹتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جو نسل پرستی کاسٹ سسٹم کی بیس پہ کسی کو شودر اور کسی کو برہمن سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جو بدھسٹ ہوتے ہوئے خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ ان سکھوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھے لوگ سکھ ہی ہیں۔ صرف یہ ہر مذہب کے ہر ایک کے لیے ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ انسان کے لیے۔ ایک دفعہ سارے مذہبوں سے آزاد کر کے خود کو سوچنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں درست اور غلط کیا ہے، کیونکہ اگر حقیقتاً کوئی خدا ہوا تو وہ آپ کی میڈ اپ جعلی اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کی بنیاد پہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے انصاف کرنا ہے، تو اگر وہ انصاف کرے گا تو وہ ایک سالڈ، یونیورسلی ایکسیپٹڈ اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کی بیس پہ انصاف کرے گا۔ اور یقین کیجئے گا، آپ کے پاس کوئی مذہبی قانون، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی ثواب، کچھ بھی چھپنے کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ کہیں بھی اپنی نیکیاں، اپنے گناہ نہیں گنوائیں گے۔ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے، آپ کے دل میں رحم تھا یا نہیں تھا۔ تو حالات و واقعات مشکل ضرور ہوتے ہیں۔ مذہبی شدت پسندی کی تعلیم کے بیج جو کہ بڑے بڑے درخت بن گئے ہیں، ان کو کاٹنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ تو سوچئے، سر دھنیے اور دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں، مجھے اجازت دیں، آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔